बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वर्कशॉप में हम बात करेंगे बच्चों की पढ़ने लिखने की मुश्किलात के हवाले से। इन मुश्किलात को एक ख़ास नाम दिया जाता है और वो नाम है डिस्लेक्सिया। यानी डिस्लेक्सिया का शिकार बच्चे या डिस्लेक्सिया के हामिल बच्चों के लिए किसी भी इबारत को पढ़ना और लिखना एक मुश्किल काम होता है। तो देखते हैं हमारी लर्निंग डिफिकल्टीज पर आज ये पहली वर्कशॉप है। देखते हैं कि इस वर्कशॉप में पढ़ने और लिखने की मुश्किलात पर असातिज़ा और वालिदैन किस तरह से काबू पा सकते हैं। हमारी आज की ये वर्कशॉप टीचर्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है और खुद इस वर्कशॉप से बच्चे भी फायदा उठा सकते हैं अगर वो इन बातों को बगौर देखेंगे, समझेंगे और उसे अपनाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके सामने तस्वीर में एक बच्चा एक मैप पर ट्रेयर का लफ्ज पढ़ रहा है, लेकिन वो इस लफ्ज को दुरुस्त नहीं पढ़ पा रहा। इसी तरह से अगर आप इस टेक्स्ट को देखें कि जिसमें आपको कैपिटल लेटर्स में लिखे जाने वाले हरूफ छोटे नजर आ रहे हैं, एस की शक्ल आप देखें तो रिवर्स है, डी की शक्ल रिवर्स है, या इसी तरह से बाकी स्पेलिंग मिस्टेक्स इसमें मौजूद हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि बहुत से बच्चे इस तरह की गलतियां कर रहे होते हैं। दरअसल इन बच्चों के जहन में अल्फाज की शक्ल उस तरह से नहीं बन पाती कि जिस तरह से एक आम बच्चे के जहन में बनती है। ये बच्चा अल्फाज को या हरूफ को शिनाख्त करते हुए कुछ मुश्किल का शिकार होता है। हम इसी मुश्किल के हवाले से आज कुछ बात करेंगे। डिस्लेक्सिया यानी आप यूं समझिए कि टेक्स्ट को रीड करना, मतलब डेफिशिएंसी, और लेक्सिया वर्ड्स से रिलेटेड है। हमें यह देखना है कि ये डिस्लेक्सिया क्या है। पहली बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक लर्निंग डिफिकल्टी है और आमतौर पर हर 5 में से 1 बच्चा जो है वो इब्तदाई उम्र में इसका शिकार हो जाता है। लिहाजा इस पर परेशान होने की बजाय हमें ये प्लान करना है कि हम किस तरह से बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। जहां तक इन बच्चों की ज़हनी सतह का मामला है तो ये बच्चे बिल्कुल नालायक नहीं होते। हाँ, ये है कि ये बच्चे दूसरों से मुनफरिद होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं और ये बच्चे कुछ सलाहियतों में दीगर बच्चों से आगे भी होते हैं। मिसाल के तौर पर ड्राइंग में, कैलकुलेशंस में, या क्राफ्ट और मॉडल मेकिंग में, या मुख्तलिफ टूल्स को यूज करने में ये बच्चे बाज दफा दूसरे बच्चों से ज्यादा ज़हीन साबित होते हैं और ज्यादा एनर्जेटिक साबित होते हैं। आइए हम देखते हैं कि डिस्लेक्सिया की चंद अहम अलामात क्या हैं। डिस्लेक्सिया के 10 साइंस आपके सामने आ रहे हैं। ये बच्चे वर्ड्स को रीड करते हुए रॉन्ग ऑर्डर में पढ़ते हैं, वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करते, एक पेज पर करते हैं दूसरे पर नहीं कर पाते, और वर्ड्स की या पेज की लाइंस को स्किप कर जाते हैं, रीड करते हैं लाइन को, इंसर्ट या डिलीट लेटर्स इन अ वर्ड व्हेन स्पेलिंग, खुद से नए स्पेलिंग बना लेते हैं या उनमें लेटर शामिल कर लेते हैं। हैज डिफिकल्टी कोपिंग वर्ड्स फ्रॉम वन अदर पेपर ऑन द बोर्ड, अगर इनको लिखना पड़े तो वो कॉपी करने पर बहुत ज्यादा आप यूं समझिए कि कुदरत नहीं रखते, मिस स्पेल करते हैं चीजों को, वर्ड्स को, डिफिकल्टी रिमेंबरिंग द एंटायर अल्फाबेट, उर्दू के हरूफ तहजी हों या अंग्रेजी के हरूफ तहजी हों, उनको वो रिमेंबर नहीं कर पाते। और इसी तरह से स्पोकन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, लिखते हैं लेकिन स्लोली लिखते हैं और वो बड़ी मुश्किल से लिख पाते हैं। और ख़ास तौर पर एक बड़ी अहम निशानी ये है कि वो जो लेटर्स एक दूसरे से रिवर्स होते हैं शेप में, जैसे बी और डी है, इनको वो आपस में कंफ्यूज करते हैं। इनको जरा डिटेल से देखते हैं। हमने ये कहा कि ऐसा बच्चा जो है लेफ्ट और राइट के जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उनको एक जैसा शुमार करते हैं, बी और डी को खास तौर पर, या पी और 9 को कंफ्यूज बाज़ दफा कर देते हैं। तो ऐसा बच्चा हरूफ और इबारात के पढ़ने में दिक्कत महसूस करता है। उसकी वजह यह भी होती है कि इन बच्चों को जो लेटर्स हैं वो डांसिंग महसूस होते हैं, यानी ये हरूफ हरकत करते हुए महसूस होते हैं और इनके लिए इनकी रिकॉग्निशन मुश्किल हो जाती है। ऐसे बच्चे की अमूमन कलीलुल मियाद यादाश्त यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी कमजोर होती है। ये बच्चे भूल जाते हैं कि इन्हें जब भी कोई बात बताई जाती है उसे देर तक याद नहीं रख पाते। किताबों में से जो चीजें पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं, अपना होमवर्क तो अक्सर ही भूले होते हैं। हम देखते हैं
کہ ان بچوں کی اگر یادداشت کمزور ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ امتحانات میں بھی نمبر کم لے پاتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان بچوں میں یہ علامات ہیں، ہاں ایک اور علامت یہ ہے کہ یہ بچے عام طور پر جوتوں کو الٹا پہنتے ہیں اور دائیں اور بائیں کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کی تمیز نہیں کر پاتے، اور اسی طرح سے جوتوں کے تسمے بند کرنا ان کے لیے ایک مشکل کام شمار ہوتا ہے۔ اگر والدین کو ان علامات کا اندازہ ہو جاتا ہے، والدین کو یا ٹیچرز کو، یعنی بچے کے سپیلنگ مسٹیکس ہیں، بچہ کام وقت پر کر نہیں پا رہا، اور اسی طرح سے بچہ فوکس کرنے میں مشکل کا شکار ہو رہا ہے، یا یادداشت کے مسائل اس کو ہیں، تو ہم کچھ تجاویز آپ کو دیتے ہیں کہ ان تجاویز پر ہمیں بچوں کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اب یہ تجاویز کیا ہیں؟ ان تجاویز کو دیکھنے سے پہلے ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ڈسلیکسیا ساری زندگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ عموماً بچے ابتدائی عمر میں اس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہائی اسکول تک جاتے جاتے اس بچوں کی یہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہاں البتہ یہ ہے کہ کچھ بچے ہائی اسکول میں بھی اس مشکل کا شکار رہتے ہیں۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہمیں بچوں کی مدد کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ان بچوں کے لیے ریڈنگ کا چیلنج ایک بڑا چیلنج ہے، تو ریڈنگ میں ہم بچوں کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو موقع بے موقع کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے دیں، لیکن دلچسپ انداز میں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عام سادہ ٹیکسٹ کی بجائے کچھ دلچسپ چیزیں جیسے سٹوریز ہو سکتی ہیں، لطیفے ہو سکتے ہیں، جوکس ہو سکتے ہیں، یا اسی طرح سے کچھ سائن بورڈز ہو سکتے ہیں، ہمیں انہیں پڑھانے کے لیے دینا چاہیے۔ ایک اچھا کام یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب پر لکھے ہوئے چھوٹے لیٹرز اور ورڈز کی بجائے ہم کمپیوٹر پر یا کسی بڑی سکرین پر یا بڑے بورڈ پر انہیں الفاظ لکھ کر دیں اور وہاں ان سے پڑھنے کے لیے کہیں، تو بچہ زیادہ اچھے انداز سے کر پائے گا۔ جس طرح سے ہم نے بات کی کہ بی اور ڈی یا اسی طرح سے دیگر جو الفابیٹ لیٹرز ہیں، ان کو یہ الٹ دیتے ہیں بچے، 6 اور 9 کو الٹ دیتے ہیں، تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان لیٹرز کو جب بھی ہم ایک ساتھ استعمال کر رہے ہوں، یوز کر رہے ہوں، مثلا آپ یہ دیکھیے کہ بیڈ لکھا ہوا ہے، تو بی اور ڈی کو ہم ڈیفرنٹ کلر دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے موبائل پر آج کل اس طرح کی گیمز ہیں اور ایپلیکیشنز ہیں کہ جس پر آپ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ان بچوں کو تصویری کہانیاں دیں، یعنی ایسی کہانیاں جن میں زیادہ تر تصاویر ہوتی ہیں، تاکہ بچے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پکچرز کی مدد سے ڈیولپ ہو جائے، اور پھر وہ کہانی کو ڈسکرائب کرے اور چند الفاظ یا جملے ہر تصویر کے نیچے لکھے ہوں، جن کو ساتھ ساتھ وہ سٹوری کی مدد سے جب جملہ پڑھے تو جملہ پڑھنے میں غلطی نہ کرے۔ اسی طرح سے ان بچوں کے ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ڈیفرنٹ سائن بورڈز جو گلی محلے میں، بازار میں مختلف بورڈز لگے ہوتے ہیں، دکانوں کے بورڈ ہیں، یا اسی طرح ٹریفک کنٹرول کرنے کی جو انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں، ان انسٹرکشنز کو بچے پڑھ رہے ہوں۔ ایک کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے ایسے بچوں کی ریڈنگ ایبلٹی کو بڑھانے کے لیے کہ ان کو اگر کوئی ٹیکسٹ ہم پڑھنے کے لیے دیں، یہ کام بھی آپ کمپیوٹر پر آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹیکسٹ میں ڈیفرنٹ کلرز استعمال کیے گئے ہیں، کہیں مختلف انداز میں آپ اس کو ایک جیسے ورڈز کو بھی دے سکتے ہیں، رائمنگ ورڈز کو بھی دے سکتے ہیں، اور آپ مختلف انداز سے ڈیفرنٹ سیلیبلز یوز کر کے بھی بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ دوسری بات، چونکہ یہ بچے پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا پڑھنے میں کمزور بچے لکھنے میں بھی کمزور ہوتے ہیں، تو ہمیں لکھنے میں ان بچوں کی مدد کیسے کرنی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ان بچوں کا ایک بڑا مسئلہ، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ ہوم ورک انہیں کرنا اول تو یاد نہیں رہتا، اور اگر یاد رہتا ہے تو یہ بڑی ہی دقت سے کرتے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کیجئے کہ جب بچہ ہوم ورک کر رہا ہو تو والدین یا والدین میں سے کوئی اس بچے کے پاس رہیں، تاکہ بچے کو اپریسیشن کا، بچے کو سرپرستی کا احساس رہے، اور بچہ اس کام کو، اپنے ہوم ورک کو ٹائملی کمپلیٹ کر سکے اور اچھے انداز سے کر سکے۔ ایسے بچے کی اگر آپ تعریف کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، تو وہ بچہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر بچے کو ڈسکریج کیا جائے گا تو بچہ خوفزدہ بھی ہو سکتا ہے، پریشان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچہ اچھا کام نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سے جن الفاظ کو بچے کے لیے لکھنا مشکل ہے، چونکہ کاپی پر، ڈائری پر بچہ بہت چھوٹا چھوٹا لکھتا ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کاپی پر لکھوانے سے پہلے بچے کو کسی بڑے بورڈ پر، سلیٹ پر، چاک سے، مارکر سے ہمیں بچے کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ لکھے، تاکہ بچے کی وہ مشکل دور ہو جائے۔ اسی طرح سے
ہمیں کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ جب بچہ کچھ لکھے تو خود ہم کوریکشن کرنے کی بجائے بچے سے کہیں کہ وہ اپنے لکھے ہوئے الفاظ کو یا سپیلنگ کو یا املا جو اس نے لکھی ہے، ڈکٹیشن جو اس نے لکھی ہے، اس کی جو کوریکشنز ہے وہ خود کرے۔ جب بچہ خود اپنے لکھے ہوئے الفاظ کو بار بار دیکھے گا تو اس بات کی امید ہے کہ آہستہ آہستہ اسے ورڈز کی سینس بھی ڈیولپ ہوگی اور لیٹرز کی ریکگنیشن یا حروف کی شناخت جو ہے وہ بھی بہت اچھی ڈیولپ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے بچے کو لکھنے کے لیے کچھ اور میڈیمز دیں۔ کمپیوٹر آج کل دستیاب ہے، موبائل دستیاب ہے، تو بجائے اس کے کہ بچے کو پینسل پکڑا کر آپ کاغذ پر لکھوائیں، ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بچے کو لیپ ٹاپ یا موبائل پر آپ بچے کو کچھ ٹائپ کرنے کے لیے دے دیں، وہی ورڈز کہ جو بچہ پینسل سے لکھتا ہے کاپی پر، انہی ورڈز کو، انہی الفاظ کو یا انہی پیراگرافز کو بچہ کمپیوٹر پر لکھے گا، وہاں وہ ورڈز بڑے ہوں گے، کلرفل ہوں گے، تو بچے کے لیے دلچسپی بڑھے گی اور اس کی شناخت کرنے میں آسانی رہے گی۔ ایک کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے، خاص طور پر والدین کو بھی، ٹیچرز کو بھی، کہ اس بچے کی مشکلات کے حل کے لیے آپس میں رابطہ رکھیں۔ والدین ٹیچر سے رابطہ رکھیں اور ٹیچر کو چاہیے کہ والدین کو وقتاً فوقتاً بلائے اور بچے کی جو کارکردگی ہے اس سے ان کو بتاتا رہے کہ کیا معاملہ ہے اور بچہ کس حد تک آگے بڑھ رہا ہے۔ پیرنٹس اور ٹیچر کی کوآرڈینیشن ایسے بچے کے مسائل کے حل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کلاس روم میں ٹیچر کس طرح سے اس بچے کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ چند بنیادی باتیں ہم صرف شیئر کریں گے، بہت ڈیٹیل سے ہم یہاں بات نہیں کریں گے۔ وہ سب باتیں جو پہلے ہو چکی ہیں وہ باتیں ٹیچرز کے لیے بھی اور کلاس روم میں بھی ہیلپ فل ہوں گی۔ اگر آپ ان باتوں کو یاد رکھیں تو آپ کے کام آئیں گی۔ یہاں ہم صرف چند باتیں دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ کرنا ہے کہ وہ نوٹس یا وہ ریٹن ٹیکسٹ جو ہم دوسرے بچوں کو کلاس روم میں دیتے ہیں، ہمیں ان بچوں کو پہلے دینا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ورڈز کو یا انسٹرکشنز کو سلولی بچوں کے سامنے پڑھیں۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ بورڈ پر جب ہم کوئی ٹاپک سمجھا رہے ہیں تو ہم گرافک آرگنائزرز کا، ڈائیگرامز کا، شیپس کا یوز کریں۔ اسی طرح ان بچوں کو اگر ہم نے بورڈ پر کوئی چیز کاپی کرنے کے لیے دینے تو اس کو ہم ان الفاظ کو پہلے لکھوائیں۔ اسی طرح رائمنگ ورڈز ہیں یا ایک جیسے ورڈز ہیں، ان ورڈز کے گروپس ہم بنا لیں۔ جیسے سائن سے آپ دیکھیں یہاں تو سگنیچر ہے، ریزائن ہے، ریزگنیشن ہے۔ اب ان سارے ورڈز کے اندر یہ SIGN یعنی سائن کا جو ورڈ ہے یہ سب کے اندر آ رہا ہے، تو ہمیں اس طرح سے گروپنگ کر کے بچوں کی ریڈنگ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ وہ ٹپس ہیں کہ جو ٹیچر کلاس روم میں ریڈنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے ٹیچرز کو بھی اور پیرنٹس کو بھی کہ ایسے بچے کے لیے چونکہ پڑھنا ایک مشکل کام ہے، لہٰذا ہم خود اس کو کوئی چیزیں پڑھ کر سنائیں۔ اونچی آواز سے ہم خود پڑھیں گے تو بچے کے لیے الفاظ کی آوازوں کی مدد سے اسے لیٹرز کو یاد کرنا، حروف کو یاد کرنا یا الفاظ کو یاد کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ جنرلی ہم ان بچوں کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ چند باتیں ہم نے ریڈنگ کی ہیں، رائٹنگ کی ہیں، کلاس روم ہیلپ کی ہیں۔ اب کچھ جنرل چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں دیکھنی چاہیے۔ جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ایسا بچہ اس کی جو دلچسپی ہے وہ آرٹ اینڈ کرافٹ میں زیادہ ہو سکتی ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے بچوں کے لیے ڈرائنگ کے پروجیکٹ یا آرٹ ورک کے پروجیکٹس ہم نکالیں اور ان کو اپنی دلچسپی کے مطابق کچھ وقت گزارنے دیں۔ اسی طرح سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر بڑے بچے ہو گئے ہیں تو انہیں محض لکھی ہوئی کتابیں نہ دیں، چونکہ ٹیکسٹ پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، تو ہم آڈیو بکس کا یا ویڈیو لیکچرز کا اور الیکٹرانک ڈکشنریز وغیرہ کے یوز کر کے بچوں کو اپنی جو مشکل ہے ان کی اس پر قابو پانے کا موقع دے سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ بچوں کی جو یادداشت ہے اس کو منظم کریں اور ان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم بچے کے بیگ کی جو آئٹمز ہیں ان کو کوشش کر سکتے ہیں کہ بچے کو ایک جگہ پر رکھیں، ان کو گنیں بچے اور وہ ایک فہرست بنا لیں کہ تاکہ کچھ بھی بھول جانے کی صورت میں اس کو یاد آ جائے۔ ڈسلیکسیا کے ماہرین نے ایسی کئی چیزیں بنائی ہیں، ایسی کئی پروڈکٹس بنائی ہیں کہ جن پروڈکٹس میں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ڈسلیکسیا کے حامل بچوں کی ان مشکلات کو ان کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے یہ ایک بک بنائی گئی ہے کہ جو پاپ اپ بک ہے، اور اس میں یہ ریورس لیٹرز کے مسائل کو بآسانی حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ ٹی اور ایف کا ایشو ہے، ڈبلیو اور ایم کا ایشو ہے، تو بہت ساری چیزیں ہم خود کوشش کر کے بچوں کے لیے ایسی بنا سکتے ہیں، پیرنٹس بھی اور ٹیچر بھی،
کہ جن سے بچوں کی ان مشکلات کو حل کیا جا سکے۔ اسی طرح سے بالی ووڈ سٹار عامر خان نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ڈسلیکسیا کا شکار بچوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مووی بنائی تھی، جس مووی کو تارے زمین پر یہ اس کا نام تھا، اور اس مووی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے ایک بچے کو، ایک کریکٹر کو لے کر اور اس کے ڈسلیکسک جو ایشوز تھے ریڈنگ اور رائٹنگ کے، ان کو ایڈریس کیا ہے۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو مزید ویڈیوز لرننگ ڈیفیکلٹیز کے حوالے سے دیں۔ آج ہم نے ڈسلیکسیا پر بات کی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم میتھمیٹکس کے اندر بچوں کو جو پرابلم آتا ہے، ڈسکیلکولیا پر بات کریں گے، ڈسپریکسیا پر، آٹزم، ADHD اور سلو لرنرز کی ٹیچنگ پر بات کریں گے۔ یہ سب ویڈیوز انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ ہماری آپ مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور جو ہماری اس وقت تک کی ویڈیوز ہیں انہیں عمل پاکستان کے چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے موضوعات جن پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ویڈیوز بنائیں تو آپ کمنٹس میں ہمیں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کو مزید ویڈیوز بھی بنا کر دیں گے۔ ہماری ان ویڈیوز کے لیے آپ عمل پاکستان کے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور ہمارے منتھلی میگزین تعلیمی قیادت کو سبسکرائب کیجئے، اور ڈیٹیلز کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کیجئے۔ بہت شکریہ۔